ख्वाबों की ताबीरें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है ख्वाबों की ताबीरें, जिसमें आपकी कॉल्स, मैसेजेस, पैगामात को हम शामिल करते हैं। सिलसिले का जो तरीक़ेकार है वो मैं अर्ज कर देता हूँ। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत होगी, फिर वीडियो क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद एक सेगमेंट होगा, फिर ऑडियो के सवालात होंगे, फिर सेकंड सेगमेंट होगा और आखिर में सोशल मीडिया के जरिए जो पैगामात हम तक पहुंचेंगे उनके जवाबात को शामिल किया जाएगा। जब भी कोई नेक काम करें तो अच्छी अच्छी नीयतों का होना जरूरी हुआ करता है। तो जब भी कोई काम करें तो कोशिश करें मैक्सिमम अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इससे सवाब भी मिलेगा और जितनी नीयतें ज्यादा उतना सवाब भी ज्यादा होगा। शुरू में दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी बरकत और फजीलत सुनने की सादत हासिल करते हैं। या रसूल अल्लाह। तीन किस्म के बदबख्त। हजरत सय्यदुना जाबिर रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सरकारे मदीना मुनव्वरा सरदार मक्का मुकर्रमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने इबरत निशान है, मन अदरका शहर रमज़ान व लम यसुमहु फ़क़द शक़िया। जिसने माह रमजान को पाया और उसके रोजे न रखे वो शख्स शकी यानी बदबख्त है। वमन अदरका वालिदैहि औ अहदहुमा फलम यबिर्रहु फ़क़द शक़िया। जिसने अपने वालिदैन या किसी एक को पाया और उनके साथ अच्छा सलूक न किया वो भी शकी यानी बदबख्त है। वमन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया फ़क़द शक़िया। और जिसके पास मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा वो भी शकी यानी बदबख्त है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह। जी, दुरूद पाक न पढ़ना ये बाइस महरूमी भी है, वालिदैन की खिदमत न करना और रमज़ान मुबारक में रोजे न रखना। अहादीस के अंदर हमारी जो रहनुमाई की गई है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन जो कि अल्लाह पाक की रहमत से हम तक पहुँचे और उन पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत की बरकतें हासिल कर सकते हैं। इन्हें गौर से सुना कीजिए और इस पर अमल करने की कोशिश किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकतें जरूर हमें हासिल होंगी। बढ़ते हैं आज के वीडियो सवालात की जानिब। जी दिखाइए। ख्वाबों की ताबीरें। मेरा ख्वाब ये है कि अगर कोई ख्वाब में देखे कि कोई मेरे पीछे भाग रहा है और मैं आगे आगे भाग रहा हूँ लेकिन मैं पकड़ा नहीं जा रहा और ना ही उसको देख सकता हूँ जो मेरे पीछे भाग रहा है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? बराए करम इसका जवाब इनायत फरमा दें। याद रहे कि जो बिल्कुल मुबहम चीजें होती हैं उनकी कोई ताबीर नहीं की जा सकती। जैसे कि ये ख्वाब आपने बयान किया कि जो शख्स भाग रहा है वो कौन है ये भी मालूम नहीं, वो क्यों भाग रहा है ये भी पता नहीं, आप उसको देख भी नहीं पा रहे ये भी नहीं हो पा रहा। इसी तरह से आप जो है वो पकड़े भी नहीं जा रहे, बस एक जस्टर है, एक जहन के अंदर ख्याल है कि आप आगे भाग रहे हैं और आपके पीछे कोई भाग रहा है। तो चूंकि इसके अंदर कोई इस तरह की वजाहतें बहाम बहुत ज्यादा है, वजाहतें नहीं है, तो इसकी ताबीर नहीं की जा सकेगी। अलबत्ता अगर आपको इसमें कोई तशवीश महसूस हो रही है तो इतना जरूर करें कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस ख्वाब का अगर कोई बुरा असर है तो उससे मुझे महफूज फरमा। नेक्स्ट। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे दोस्त ने 3-4 साल से लगातार ख्वाब देख रहा है कि मेरे पीछे कुत्ते लगे रहते हैं और कुत्ते खा भी जाते हैं। इस ख्वाब की ताबीर बता दिए। आजमाइश पहुंचने की ये अलामत होती है किसी ऐसे शख्स से कि जो बुज़दिल है, बदबातिन है, अच्छा नहीं चाहता, उसकी तरफ से कोई नुकसान पहुंचने की ये अलामत हुआ करता है। तो जिसने ये ख्वाब देखा है उसे कहिए कि अल्लाह की राह में दुआ भी करे और सदका भी करे और अमली तौर पर अपने जो हालात, वाक़यात, मामलात हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करे। और ख़ास तौर पर अगर किसी शख्स से नुकसान का अंदेशा है
تو اس سے بچنے کی جو بھی اقدامات ہیں وہ ضرور اختیار کرے. ہم خواب کی بنیاد پر کسی پرٹیکولر آدمی کے بارے میں بدگمانی تو نہیں کر سکتے، لیکن جب خواب اس قسم کا ہو تو ہمیں اپنے معاملات پر غور ضرور کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہمیں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہم ذرا محتاط ہو جائیں، پہلے سے زیادہ احتیاط سے کام لیں، تو دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کی رحمت سے محفوظ رہیں گے. مزید میرا خواب یہ ہے کہ مجھے 2 بار کسی بزرگ شخصیت کی زیارت ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر مجھے بتا دیں. دیکھیے، بزرگ کی زیارت باعث برکت ہوتی ہے اور خواب دیکھنے والے کی اس سے محبت کی علامت ہوا کرتی ہے، اور جس بزرگ کی خواب میں زیارت نصیب ہو ان بزرگوں کا کوئی نہ کوئی برکت ملنے، فیض ملنے، نظر کرم ملنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی اپنے پیر و مرشد کو دیکھتا ہے، جامع شرائط پیر کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور بزرگوں سے محبت بھی عطا فرمائے. یہی وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر ہم دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پاتے ہیں. اس دنیا کے اندر جو ہمارے سامنے پریکٹیکل ایگزامپلز ہوتی ہیں وہ یہی ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں بزرگوں سے محبت بھی عطا فرمائے. اچھا خواب ہے، بابرکت خواب ہے. مزید میرا سوال یہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ جناب، اتفاق ہے، ابھی میں عرض کر ہی رہا تھا، باعث برکت ہے اور پیر کی جو ہے وہ محبت کی بھی علامت ہے. لیکن یاد رہے کہ پیران اعظام جیسا ہمیں چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مزید ان کی برکتیں ملیں گے. جو بھی پیر صاحبان ہوتے ہیں تو وہ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، نیکیوں پر رغبت دلاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرواتے ہیں. تو پیر و مرشد کی زیارت باعث برکت مرید کے لیے بڑی جو ہے وہ زبردست چیز ہے. اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اپنے پیر صاحب کو خوش کرنے کی کوشش بھی کریں. نیکسٹ. میرا خواب یہ ہے کہ کسی شخص کو اگر مدینہ پاک کی بار بار رات میں خواب میں زیارت ہوتی رہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. بہت اچھا مطلب ہے، مدینے سے محبت کی بھی علامت ہے اور انشاءاللہ عز و جل حقیقت میں بھی اسے مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی. دعا بھی کرتا رہے، استغاثہ بھی کرتا رہے، اور جو ظاہری اسباب ہیں مدینہ پاک کی حاضری کے ان کے لیے بھی کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ عز و جل ضرور نصیب ہوگی. عموماً جس طرح کے بندے کے خیالات ہوتے ہیں ویسے ہی اس کو خواب دکھائی دیتے ہیں. تو جو مدینے کو بار بار دیکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی محبت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا رہے، اور مدینہ پاک سے محبت جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے اور ہمارا توشہ آخرت ہے، سرمایہ آخرت ہے. مزید کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کانچ کی چیز ہو اور وہ نیچے گر کے ٹوٹ جائے تو اس کی تعبیر عنایت فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. ایک تو وضاحت نہیں ہے کہ کیا چیز تھی، کیسے ٹوٹی، تو ویسی چیزوں کا ٹوٹنا ایک معمول کی بات ہوا کرتا ہے. ہاتھ میں شیشے کی چیزیں سلپ ہو کے گر جاتی ہیں ٹھوکر لگنے سے کسی بھی سبب سے، تو ایک عمومی جو چیز ہوتی ہے اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. مزید مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے خواب میں اکثر پانی اور اسی طرح کے دوسرے جیسے پہاڑ وغیرہ نظر آتے ہیں، تو اس کا کیا تعبیر ہے؟ پانی اگر صاف ہے، شفاف ہے تو اچھا ہے، پازیٹیو ہے. اور پہاڑوں کی اصل میں بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری ڈائمینشنز ہیں. پہاڑ کبھی بڑے شخص، صاحب منصب شخص کی بھی علامت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص پہاڑ پر، چوٹی پر اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کو اپنی پوزیشن میں دیکھتا ہے تو کسی صاحب منصب شخص کے مال سے نفع پائے گا، یہ بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. البتہ پہاڑ پر اگر سٹیپس، سیڑھیاں بنی ہوئی دیکھی، زینے دیکھے، اس پر چڑھتے یا اترتے دیکھتا ہے، یہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. پہاڑ سے گرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی تعبیر مختلف ہو جائے گی. تو مختلف چیزوں کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں. آپ نے آگے کہا کہ پانی، پہاڑ وغیرہ، اب وغیرہ میں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. کوئی اسپیسیفک چیز آپ بیان کریں گے تو انشاءاللہ میں بیان کر سکوں گا. تو پانی اور پہاڑ کی جو بنیادی تعبیریں ہیں وہ میں نے آپ کو گوش گزار کر دی. مزید خواب میں مردے کا کفن چراتے دیکھنا کیسا؟ اچھا نہیں ہے. ایک برا فیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا. اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے. یعنی کہ اگر کوئی ایسے کام میں یا خیال میں مبتلا ہے، یعنی کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا اس کے ذہن میں خیال ہے، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے اور دعا کرے کہ اللہ پاک
اس عمل سے بھی اور ہر طرح کی نافرمانی کے عمل سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے خواب میں 2 کھجوریں عنایت فرمائی۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہے۔ کھجور کا دیکھنا ویسے بھی مبارک ہے، اور کسی نیک شخص سے کھجور کا حاصل کرنا کسی نیک کام پر توفیق ملنے کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ امیر علیہ سنت کے ہاتھوں آپ نے دیکھا تو مزید کوشش کریں، نیک اعمال پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، جو بھی فرائض واجبات اللہ پاک کی جانب سے ہم پر لازم ہیں انہیں بھی بجا لائیں، اور ہر طرح کے ناجائز اور جو بھی ممنوع افعال ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ نیکیاں کرنا مزید آسان رہے گا۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، جیسے کہ کھجور کی تعبیر میں نے عرض کی، تو یہ دیکھنے کے بعد بندہ مزید کوشش کرے اور اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کی خاص توفیق سے یہ بندہ عمل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ انشاءاللہ عز و جل وہ سیگمنٹ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ آڈیو کے سوالات کو شامل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، معلومات پر مشتمل ہوتے ہیں یہ سیگمنٹس، انشاءاللہ آپ کے معلومات میں بھی اضافے کا باعث ہوگا۔ جی دکھائیں۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ہم مختلف سیگمنٹس کرتے ہیں۔ 2 طرح کے سیگمنٹس ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ ہم کالر سے بات کرتے ہیں، اور ایک اور سیگمنٹ جس میں ڈیفرنٹ اسلام بھائی اسٹوڈیو میں تشریف لاتے ہیں اور ہم بیٹھ کر اس میں آپس میں سوال جواب کا سلسلہ کیا کرتے ہیں، جس کا نام ہے آئیے ہم سے بات کیجیے۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ کچھ سوالات کریں گے، انشاءاللہ ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس ذریعے سے بھی آپ تک خوابوں کی تعبیر اور اس کے علم سے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات ضرور پہنچیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی پہلے سوال۔ میرا نام حسن امجد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بڑے بوڑھوں سے سنا ہے کہ مہینے کے آخری دنوں میں دیکھے گئے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ جی، بڑے بوڑھوں سے کئی باتیں سنی ہوتی ہیں اور پھر ہمارے کلچر میں وہ مشہور ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ ہر بات غلط ہوتی ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں، اور ایک بات کہی جاتی ہے گو اگینسٹ دا پاپولر تھنکنگ۔ مراد یہ ہے کہ بعض اوقات بڑی مشہور بات جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ بھی معاشرے کے اندر پاپولر ہو جاتی ہے، تو ایسی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسی چیزیں کہ جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں، کلچرل بھی ٹھیک ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اگر چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو دیٹس گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے جتنا اب تک اسٹڈی کیا ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ مہینے کے آخری تاریخوں میں جو خواب دیکھے جائیں ان کی تعبیر نہیں ہوتی، لہٰذا میں تو اس کو انڈوز نہیں کروں گا۔ بہت زیادہ پاپولر بھی نہیں ہے، شاید کسی علاقے میں یا کسی خاص جگہ پر اس طرح کا کانسیپٹ جو ہے وہ پھیل گیا ہو۔ حیرت کی بات ہے، جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو ایسی چیزیں مشہور ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہی ہم ایک جگہ پر تھے، بلوچستان کا ایک علاقہ تھا، کوئی بہت زیادہ جنگل بھی نہیں ہے، مطلب ایک گاؤں تھا، لیکن بہرحال کراچی سے 100 کلومیٹر تقریباً ہوگا۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم قریبی ایک نہر پر مچھلی کا شکار کرنے گئے، تو ہفتے کا دن تھا، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا بھی تمہیں پتہ نہیں کہ ہفتے کے دن شکار منع ہوتا ہے، تو ہمیں وہاں سے انہوں نے بھگا دیا۔ میں سوچتا رہا کہ کہاں ہفتے کے دن کا شکار بنی اسرائیل کے لیے منع تھا، خاص قوم کے لیے منع تھا، لیکن پتہ نہیں کسی نے وہ واقعہ پڑھ کے اپنے علاقے میں مشہور کر دیا یا اس کی کیا وجہ بنی۔ بہرحال اس علاقے میں یہ بات مشہور ہے، اب کب سے مشہور ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک بڑی عجیب بات مشہور ہو گئی۔ تو اس طرح کی کئی چیزیں کلچر میں مشہور ہو جاتی ہیں،
تو اللہ سلامت رکھے علماء کرام کو. علماء وہ طبقہ ہے کہ جو ہمیں صحیح رہنمائی پیش کرتا ہے. کسی بھی پرانی چیز اور پرانی ٹریڈیشنل جو کانسیپٹ ہے اس کے درست یا غلط ہونے کا جو معیار ہے وہ شریعت مطہر ہے. اور اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، ایک عمومی چیز ہے، تو بہرحال اس ڈپارٹمنٹ کی جو اوتھینٹک ریسورس والی بکس ہیں یا لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے. تو بہرحال مہینے میں کبھی بھی خواب دیکھا جائے تو اس کی تعبیر ہوا کرتی ہے. نیکسٹ کویسچن. میرا نام وسیم ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کافی عقل مند سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جیسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو وہ خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ اس کی یہ تعبیر ہوگی اور اس کا یہ مطلب ہوگا. تو کیا ان کے سوچنے سے تعبیر ظاہر ہو جائے گی یا خواب کی تعبیر ظاہر ہونے کے لیے کسی سے پوچھنا ضروری ہے جب ہی ظاہر ہوگی؟ وہ خود سوچ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا یہ فائدہ ہوگا، یہ نقصان ہوگا، خود ہی وہ فائدہ یا نقصان سوچ کے اس کے مطابق اپنے ذہن میں خیال بنا لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر دو سوالات ہیں آپ کے اس ایک سوال کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ کیا کسی سے بیان کرنے یا نہ کرنے سے اس کی تعبیر ظاہر ہوگی اچھی یا بری، اور دوسرا کیا خود ہی سوچ لینا چاہیے یا کسی سے پوچھنا چاہیے. دیکھیے ہم کسی سے پوچھیں یا نہ پوچھیں، اللہ پاک نے جو خواب دکھایا ہے اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے. خواب کی تعبیر کا ظاہر ہونا کسی سے پوچھنے پر موقوف نہیں ہوتا، ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر نہیں پوچھیں گے تو ظاہر ہی نہیں ہوگی. یہ ایک پہلو ہو گیا. البتہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود سے فیصلہ کر لینا کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا ہے، یہ دشوار معاملہ ہے. خود سے فیصلہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ یہ ایک پوری سائنس ہے، پورا علم ہے، پوری ایک فیلڈ ہے. ہر شخص اپنے ذہن سے خواب کی تعبیر جان لے ایسا ممکن نہیں. لہٰذا اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بالکل پوچھنا چاہیے، اور کسی ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے جو اس علم کا جاننے والا ہو. یعنی کہ پوچھنے میں احتیاط یہ کرنی ہے، نہ خود سے فیصلہ کریں اور نہ ہی ہر کسی سے پوچھیں. جو اس کا جاننے والا ہے اس سے رابطہ کریں. البتہ بعض ایسے خواب ہوتے کہ جو بڑے واضح ہوتے ہیں، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کی تعویل کی حاجت ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہے اور درود پاک پڑھ رہا ہے، تو اوبویس ہے اس کے اندر کوئی تعویل کی حاجت نہیں کہ اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، حاضر مدینہ اس کو نصیب ہوگی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات میں سے کوئی برکت ملے گی. تو اتنا واضح جو خواب ہوتا ہے وہ تو چلو بندہ خود سے دیکھ لے، لیکن ہر خواب ایسا نہیں ہوتا. اور بہت سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اچھے لیکن حقیقتاً برے. بعض اس کا عکس بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر برے لیکن حقیقت میں اس کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے. اور بعض اتنے حیرت انگیز ہیں کہ ان کا یہاں پر بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن بظاہر بڑے عجیب، تعبیر بڑی اچھی. تو پوچھیں، لیکن کسی کنسرن آدمی سے پوچھیں. ایک اور تیسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات غلط بیان کرنے سے تعبیر غلط ظاہر ہو جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اسی لیے علماء کے علاوہ پوچھنے سے منع کیا گیا. یا آپ کا کوئی بہت ہی اچھا نیک سیرت دوست ہے جو کہ اس کی اچھی تعبیر کرے گا، اس سے شیئر کر لیا جائے، ہر ایک سے نہ کیا جائے. جی مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہم نے کچھ سوالات کو شامل کیا اور آپ ان کے جوابات سنے. انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں نئے سوالات، نئے چہرے، نئے اسلام بھائی ہوں گے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور اب انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے پیغامات جو ہمیں بذریعہ وائس نوٹس ہمیں ملے ہیں، بذریعہ کالز ہم تک پہنچائے گئے ہیں، انشاءاللہ اب انہیں شامل کرنا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آڈیو سوالات میں آج ہم کن کن کو شامل کر سکیں گے. جی سنائیے. میں جو ہے خواب میں دیکھا ہوں کہ میری والدہ کا وصال ہو کے 1-2 مہینے ہوئے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ گھر پر آ کے گھر میں موجود ہے اور جو ہے چولہے پر کھانا وغیرہ پکا رہی ہیں. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرمائیے. جی صدق کیا فرمائیں گے؟ ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، اللہ پاک مغفرت فرمائے. والدہ نے چونکہ آپ کے سامنے کئی مرتبہ یہ کام کیا ہوتا جا رہا ہے کہ عورتوں کا کام گھر میں کھانا پکانا، اب وہ جو عمل ہم بار بار دیکھتے ہیں، زندگی میں دیکھا ہوتا ہے،
تو وہ خیال ہوتا ہے اور پھر وہ خواب کی شکل میں ہمیں نظر بھی آ جاتا ہے. تو ایک عمومی روٹین کی بات ہے جو ہم دیکھتے رہتے ہیں زندگی بھر. ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوا کرتی. البتہ جب بھی کسی فوت شدہ کو آپ نے دیکھا ہے، اور خاص طور پر اگر والدین میں سے کوئی ہے، تو ویسے تو ہر مسلمان کے لیے لیکن بالخصوص ماں باپ کے لیے ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے، ایصال ثواب ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ دنیا سے جو ہمارا بھائی چلا گیا اب اس کے لیے ایک ہی سہارا ہے کہ وہ مومنوں کی دعائیں ملتی رہیں یا کوئی ثواب جاریہ کی صورت ہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسد بھائی، ایک سوال پچھلے ہفتے ہمارا رہ چکا تھا، اس میں خواب میں لیمن کے دیکھنے سے متعلق سائل نے ہم سے سوال کیا تھا، تو لیمن کو دیکھنا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے ارشاد فرمائیے. جی، وہ میرے علم میں نہیں تھا، پھر اس کو بعد میں اسٹڈی کیا ہے. تو لیمن کی اکثر تعبیریں تو اچھی ہیں. اس میں صاحب اولاد عورت کی بھی یہ دلیل ہے، اسی طرح نیک کام کرنے کی توفیق ملنے پر بھی یہ دلیل ہوتی ہے، اور بھی اس کی کئی اچھی تعبیریں ہیں. البتہ ایک اس کی بری تعبیر بھی بیان کی گئی کہ منافقت پر بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے کہ اس کا ظاہر باطن سے مختلف ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ یار ایک ہی چیز کی مختلف تعبیریں، یہ کیا بات ہوئی؟ بعض تو بڑی اچھی ہیں لیکن بعض جو ہے وہ عجیب و غریب ہیں. تو یہ پھر سچویشن کے فرق سے فرق ہو جاتا ہے. اب نیک شخص کے لیے ہم اچھی تعبیر کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو طبیعتاً اچھا نہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ پھر منافقت والی تعبیر اس کے لیے ہوگی. تو اس کے اندر کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوتا، سچویشن کے فرق سے فرق ہوتا ہے. موضوع اور محمول ایک ہوں تو اختلاف ہوتا ہے، کیا ورنہ جو ہے نہیں ہوا کرتا. تو اس لیے اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. میں بار بار وضاحت اس لیے کر دیتا ہوں کہ ناظرین ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس بات کا جاننے والا نہیں ہوتا. تو جو اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ حالات واقعات، ہاں شخص کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات حالات کے فرق سے بھی فرق ہو جاتا ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ایک سچویشن میں ایک ہی چیز کی پازیٹیو تعبیر ہو سکتی ہے، صحیح، اور اسی شخص کے لیے حالات کے مختلف ہونے کے وقت میں مختلف تعبیر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ اسد بھائی. جی مزید سنائیے. سر جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ مکان میرے کی جو ہے نا چھت گر گئی ہے، میں باہر کھڑا ہوا ہوں اور دوسرے کمرے میں جو ہے نا گھر والے، تو میں انہیں آوازیں دے کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اندر ہی رہنا اندر ہی رہنا، یعنی کہ انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا. میرے جو مکان میں نے بنایا نا نیا، اس کی یعنی کہ چھت گر گئی، تو وہ اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ یہ سب کیا فرمائیں گے؟ اپنی کیفیت پہ پہلے تو غور کر لیں کہ جیسے انہوں نے کہا میں نے نیا مکان بنایا ہے. جی اچھا، نیا مکان بناتے وقت بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیالات بار بار آتے ہوں گے، یار چھت نہ گر جائے، چھت نہ گر جائے، یا کوئی ایسا اس میں نقص رہ گیا جس کی وجہ سے بندہ تذبذب کا شکار ہے. تو اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو پھر تو وہی خیال ہے جو بندے نے سوچا تھا اور جو خدشہ تھا اس کے دل و دماغ میں وہ خواب میں نظر آ گیا. اور اگر ایسا نہیں تھا، نارمل گھر تعمیر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی، تو چھت جو ہے وہ سرپرست کی علامت ہوتی ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، تو اسے کوئی نقصان پہنچنے، اس کے کوئی آزمائش میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے. تو اب جس نے خواب دیکھا ہے وہ غور کر لے دونوں صورتوں پر. تو اگر دوسری صورت ہو تو پھر جو گھر کے بڑے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے اعتبار سے ہمیں مزید خیال رکھنا چاہیے، اور اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ اس نیت سے کر دے کہ جو بھی گھر کے بڑے ہیں انہیں آزمائش سے اللہ پاک محفوظ فرمائے. آمین. انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. گھر کی دیوار کا گرنا، گھر کی چھت کا گرنا، تو کیا یہ دونوں کی سیم تعبیریں ہوں گی یا ان کی تعبیریں مختلف ہوں گی؟ جیسے دیوار گر جاتی کوئی یہ دیکھتا ہے خواب میں، مختلف ہوتی ہیں، اور چھت کی تعبیر سرپرست سے کی جاتی ہے، اور دیوار کا گرنا بعض صورتوں میں پازیٹیو بھی ہے. صحیح. تو وہ سچویشنل ہے، لیکن چھت اور دیوار میں تعبیر کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے. اور یہ بھی اسی کی ایک سمجھے مثال بن جائے گی کہ بظاہر دیوار کا گرنا بڑا ہی برا ہے لیکن تعبیر کے اعتبار سے اچھا بھی ہوتا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ علماء نے بیان فرمائی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین. جی مزید سنائیے. مجھے خواب کی تعبیر معلوم کرنی تھی. میں نے خواب دیکھا ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک سفر پر ہوں، اور جیسے ہی سفر اختتام ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا چلتے ہیں، سامنے بڑی بڑی عمارتیں آتی ہیں، اور عمارتوں کے درمیان سے ہی میں اپنے والد کو کہتا ہوں کہ وہ دیکھیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. تو
میرے والد صاحب پوچھتے ہیں کہاں ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں، تو وہ تھوڑا سا مزید اور ہم آگے چلتے ہیں تو میرے والد صاحب دیکھ کر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، نظر آ جاتا ہے، اور یہ خواب وہ صبح کا وقت تھا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ماشاءاللہ آج تو بڑی مبارک خوابیں نظر آ رہی ہیں اور زیارتیں ہو رہی ہیں۔ تو مدینہ پاک کی زیارت کرنا اور خاص طور پر گنبد خضرا، روضہ رسول کی، ایک تو اس میں یہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی توفیق سے حقیقت میں بھی بندہ وہ سفر اختیار کرے گا، ایک اچھا سائن ہے، شکر بھی کرے بندہ اور کوشش بھی کرے، عملی اقدامات بھی کرے۔ دوسرا، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت، یہ شفاعت مصطفیٰ ملنے، اسی طرح اگر کوئی غم زدہ ہے، دکھی ہے، بیمار ہے تو اسے شفا نصیب ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو بڑا ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور بندہ دعا بھی کرتا رہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اپنے لیے بھی، سب کے لیے، کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں، پھر وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے بہت جلد دیکھنے میں کامیاب ہوں کہ جوک در جوک دنیا بھر سے عشاق مدینہ پاک کی حاضری دینے میں کامیاب ہوں، پھر وہ مکہ پاک کے طواف کی ویسی رونقیں بحال ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ وقت ہم جلد از جلد دیکھیں۔ بہت سارے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، کئی بیچارے اسباب بھی لیے بیٹھے ہیں لیکن ظاہری طور پر حالات ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے جا نہیں پا رہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جلد از جلد دوبارہ وہ مناظر دیکھنا اور وہاں کی حاضریاں کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ اللہ کرے خیریت سے وہ دن آئے اور ہم سب مدینے کو جائیں، آمین۔ جی مزید سنائیے۔ میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میرے نا سر میں عجیب عجیب سے کیڑے آئے ہیں، جس طرح کی جوئے وغیرہ، اس طرح مجھے 5 10 15 ملے ہیں، سارا تھا اور باہر آتا تھا کے مارتا تھا۔ جی سر اچھا خواب نہیں ہے، قدرتی طور پر کوئی آزمائش پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دے تاکہ آزمائش سے محفوظ رہے۔ جی ٹھیک ہے، مزید سوال شامل کیجیے۔ یہ خوابوں کے تعبیر میں سر پوچھنا یہ ہے کہ میرے والدہ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں، وہ کچھ ٹرین میں جا رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ 5,000 روپے کے کچھ نوٹ نا وہ اڑ کے کسی چھت اس پر لگ جاتے ہیں، درخت کے ساتھ لڑ کے جاتے ہیں۔ تو وہ بڑی پریشان ہے کہ وہ کیسے گاڑی چل نہ جائے، کیسے میں ان کو وہاں سے اتاروں، کو بچہ کو پاس بندہ کو بچہ نظر نہیں آ رہا، وہ بڑی پریشان ہے، کہہ رہی ہے آپ کو ہم بتا دیں اس کا کیا تعبیر ہے کہ پیسے وہ ان کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے ہیں، 5,000 کے جو نوٹ ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، 5-6 نوٹ۔ اسد بھائی خوف زدہ ہونا ایک تو ان کا سوال ہے، اس سے ملتا جلتا بہت ساری کیفیات میں انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، پیسوں کا کھو جانا، کسی اپنے کا کھو جانا، راستے میں بھٹک جانا، یہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں۔ مطلقاً خوف کا خواب میں یوں دیکھنا، اس کی کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے صرف اگر کیفیت کا آپ کہیں تو یہ تو نیچرلی ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن اب ہر چیز کا خوف پھر الگ ہے۔ اب جانور کا خوف جدا ہے، مال کا خوف جدا ہے، استاد سے بھی بندہ بعض اوقات خوف زدہ ہوتا ہے، کسی طاقتور شخص سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ جیسی سچویشن اور خواب دیکھنے والے کی حالت، تو وہ اس کے موافق ہی اس کی تعبیر ہوگی۔ البتہ یہ عرض کر دوں کہ 2 طرح کے خواب اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں، ایک تو یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کوئی ایسا منظر دیکھ لیا، تو یہ شیطان کی جانب سے بھی ہوتا ہے، بندے کو خوف زدہ کرنے کی اس کی کوشش رہتی ہے، اور یہ اس کی ایک مطلب شیطان کا تو کام ہی مسلمان کو پریشان کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو خواب کے ذریعے بھی وہ بندے کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں مسلمان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکا کر اس پر توکل کر کے اپنے آپ کو خوف کی کیفیت سے بندہ باہر نکالے۔ اب یہ جو ان کا سوال تھا کہ پیسے تھے وہ گم ہو جاتے ہیں تو کوئی ہے نہیں جو اس کو لے کر آئے، تو اس میں بعض اوقات ہم بے احتیاطی کی وجہ سے اپنے مال کی حفاظت نہیں کر رہے ہوتے اور ہمیں انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ اپنی اس چیز کی بندہ حفاظت کرے۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے جس کے بارے میں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کرے۔ بعض اوقات ہم پیسے ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں پر نہیں رکھنے چاہیے، اور ایک اور کام یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس چیز کی حفاظت مقصود ہے، جیسے کہ پیسے ہیں اور خاص طور پر زیادہ رقم ہے، تو یا جلیل 10 مرتبہ پڑھ کے اس پر پھونک دیا جائے۔ وہ مال ہے، وہ گاڑی ہے، وہ کسی بھی طرح سے
کوئی بھی چیز ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی حفاظت رہے گی. لیکن خوف میں مبتلا رہنا کنٹینیو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. وقتی طور پر ہوتا ہے, ایک بندہ فطری طور پر خوف کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن بہت جلد اس سے باہر آ جانا چاہیے. اگر کنٹینیو کسی خوف میں مبتلا رہے گا تو وہ پھر ڈپریشن میں جائے گا, انزائٹی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں, توکل کریں اور انشاءاللہ مطمئن رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے. ناظرین, پیغامات آپ کے آڈیو شامل کیے گئے. اب بڑھیں گے ایک زبردست پیکیج کی جانب, اس میں بھی آپ کے لیے معلومات ہی معلومات ہے. آئیے یہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے جو پیغامات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچے ہیں انہیں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ آج کون ہے کی طرف. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ آج کون ہے کا, جس میں ہم مختلف کالرز اسلامی بھائیوں سے بات کرتے ہیں. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری بات براہ راست ہو جائے اور وہ اپنا سوال کر سکیں, اور ایک سیکنڈ بینیفٹ ہمیں وضاحت کے حوالے سے بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ریکارڈڈ کال میں وہ وضاحت نہیں ہوتی جو کہ ہمیں درکار ہوتی ہے, تو اس طرح بات کرنے سے یہ بینیفٹ بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں آج کن اسلامی بھائیوں سے ہماری کیا بات چیت ہوتی ہے. ریکارڈڈ ہوتا ہے, پھر ہم اس کو ریکارڈ کر کے آپ کے لیے آن ایئر کرتے ہیں. بڑھتے ہیں آج کے کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہماری بات کن کالرز کے ساتھ ہونے جا رہی ہے. جی پی سی آر سے کال ملائی جائے کالر نمبر 42 کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کیسر مصطفیٰ بات کر رہا ہوں, چنگی امرتسر کینٹ سے. کیسر بھائی جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ دو چھوٹے چھوٹے خواب ہیں, ایک تو چھوٹا ہے اور ایک ذرا تفصیل ہے نا, ان دو کی تعبیر پوچھنی تھی. چلیں پہلے چھوٹا خواب بیان کریں. پہلا یہ ہے کہ مرغی کا انڈا دیکھا ہے. یہ خواب کب دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کو ہو گیا ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری ایج 25 سال ہے. میری سسٹر کی ایج ہے تقریباً کوئی 22 سال ہے. یہ میری سسٹر کو آیا اور مجھ سے انہوں نے تفصیل سے بالکل تفصیل سے بیان کیا. کون سے خواب ابھی جو آپ نے بیان کیا؟ ایک یہ ہے اور ایک ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں اور دو پہاڑوں کو دیکھ رہی ہیں, درمیان سے ایک روشنی نکل رہی ہے پیلے کلر کی. اچھا. تو وہ اسے دیکھ رہی ہیں. تہجد کے ٹائم پہ آیا, تہجد پڑھ کے سوئی تھی تو اس ٹائم آیا تھا. صحیح. یہ دونوں خواب. دونوں خواب آپ کی سسٹر کے ہیں؟ جی جی دونوں. ٹھیک ہے. سسٹر آپ کی شادی شدہ ہیں؟ جی نہیں. ٹھیک ہے. دونوں خواب اچھے ہیں. دیکھیں مسجد کی زیارت کرنا ویسے تو مسجد میں عورت کے جانے کے احکامات ہیں, جاگتے ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن خواب میں ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شرعی احکامات نافذ نہیں ہوتے. مسجد دیکھنا, وہاں پہ اپنے آپ کو موجود دیکھنا, ایک اچھی جگہ پر دیکھنا نیکی پر قوت ملنے کی علامت ہے. اور جو مرغی کا انڈا دیکھا وہ بھی پازیٹیو ہے, نعمت ملنے کی کوئی اچھی خبر آپ کی سسٹر کو پہنچے گی, وہ ایک اچھی بات ہے. انشاءاللہ اس کے لیے تیار رہیں, اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. تو دونوں خواب اچھے ہیں اور اچھا خواب اللہ کی نعمت ہوتی ہے, تو ہر نعمت پر ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے. مزید وہ نماز کی اور عبادات کی پابندی کرتی رہیں. ٹھیک ہے حضور. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس نمبر کے کالر سے بات کر پائیں گے. جی کال ملائی جائے کالر نمبر 54 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور اپنے علاقے کا بھی اگر بتا دیں. لانڈی مسجد کالونی. جی نسیم قریشی. نسیم قریشی. جی نسیم بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ خواب میں دیکھا تھا 2-3 دن پہلے, شہد کی مکھی جو ہے پورے جسم میں چپکی ہوئی. اچھا, تو نقصان پہنچاتی ہے یا نہیں؟ نہیں, بس یہ پورے جسم میں چپکی ہوئی تھی. اچھا.
کہیں شہد اتارنے کا کوئی آپ کا مشغلہ تو نہیں ہے؟ نہیں ویسا خیال؟ نہیں ایسا کوئی خیال نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. پیارے بھائی بعض اوقات کسی پرانے خیال کی وجہ سے اس طرح کا خواب آ جاتا ہے تو اس کی کوئی اسپیسیفک تعبیر نہیں ہوتی. ہر خواب کی تعبیر ہوا بھی نہیں کرتی, تو اس کو بس نارمل لیں. ویسے ایک خواب تھا, آ گیا, نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو, تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. ٹھیک ہے نسیم بھائی؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ آج بھی ہم نے کچھ کالر سے بات کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں نئے کالرز ہوں گے, نئی باتیں ہوں گی, نئے خواب اور نئی تعبیریں ہوں گی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں آپ ہی کے سیگمنٹ آپ کے پیغامات میں. اور انشاءاللہ اب وقت ہوا ہے آپ کے جو پیغامات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے موصول ہوئے ہیں یا پھر SMS کے ذریعے سے آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں, انشاءاللہ انہیں ہم شامل کریں گے. سب سے پہلے عبد الرحمن بھائی ہیں, یہ ان کا ایک سوال ہے. کہتے ہیں سر پلیز یہ بتائیے کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے دانت بالکل ہے ہی نہیں, تو اگر یہ کوئی خواب دیکھتا ہے ایسا, تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ایسا تو بہت مشکل ہے. اصل میں دانت جو ہے وہ عزیز رشتہ دار پر دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص ہو جس کا کوئی رشتہ دار ہی نہ ہو. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اولاً اس کے دانت تھے اور پھر گر گئے جی, یا شروع سے ہی نہیں تھے. تو اگر دانت تھے اور گر گئے تو پھر کسی عزیز رشتہ دار کو نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوتی ہے. اور بعض صورتوں میں یہ کسی کے فوت ہونے پر بھی دلیل ہوا کرتا ہے. اچھا, پھر دانتوں میں بھی ڈفرینٹ جو ہے وہ اقسام ہیں, سامنے کے, دائیں بائیں, اوپر نیچے کے. تو پھر اس کے اندر ایک ڈیٹیل ہو جاتی ہے. تو وہ ایک جنرلی کسی عزیز یا رشتہ دار قریبی کو نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. یعنی مطلقاً یہ کلیتاً یہ خواب اچھا نہیں ہے؟ نہیں, کلیتاً نہیں کہہ سکتے, اکثر کہہ سکتے ہیں. اکثر بعض صورتوں میں یہ اچھا بھی ہے, صحیح ہے, لیکن وہ بہت کم صورتیں ہیں. زیادہ صورتیں اس کی جو غالب ہیں وہ نقصان کی ہیں. اور اس میں ایک صورت چلو عرض کر دیتا ہوں تسلی کے لیے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ساری جو ہے وہ مشکل میں آئیں گے. اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا دانت گرا لیکن وہ زمین پر نہ گیا, اس نے گود میں لے لیا یا ہاتھ میں لیا, تو وہ نقصان سے محفوظ رہے گا. اسی طرح کچھ اور بھی پازیٹیو اس کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو اس پر آپ ارشاد فرماتے ہی رہتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ اور خیرات بھی کرے, کچھ اوراد و وظائف کے ساتھ بھی. آپ کو تو یاد ہو گیا ہے, اور بھی کے ناظرین کو یاد ہو جانا چاہیے. جی جی, برا خواب دیکھیں تو کیا کریں, وظیفہ بھی ہے وہ بھی پڑھیں. اصل میں بہت سارے ناظرین نئے بھی ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے, بھول بھی جاتے ہیں. ہم اس لیے بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ تسلی کا سامان رہے. ٹھیک ہے جی. MOHD الیاس کے نام سے ایک یوزر ہیں اسد بھائی, کہتے ہیں خواب میں کدو شریف دیکھنا یہ کیسا ہے, کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ تعبیر سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اپنا نام جو ہے وہ مکمل لکھنا چاہیے. MOHD یہ محمد کا شارٹ ہوتا ہے, لوگ لکھتے ہیں, تو ایسا نہ کیا جائے. اور اس پر شرعن کلام بھی ہے, تو جب بھی لکھیں تو اب MOHD لکھ دیا ہے تو چند سپیلنگ ہی بچ جاتے ہیں, تو پورا ہی لکھیں. تو محمد لکھیں, خواہ وہ انگلش میں لکھیں, خواہ وہ اردو میں لکھیں, درود پاک لکھیں, تو شارٹ نہیں ہونا چاہیے, اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ ہی ہمیں لکھنا چاہیے. تو اس پر شرعن کیا کلام ہے وہ آپ دارالفتاح سے رہنمائی کر سکتے ہیں, البتہ شارٹ فارم جو ہے وہ نہیں لکھنی چاہیے. چاہیے محبت کی بھی بات ہے کہ ہم ساری تحریریں جو بھی ہمیں کرنی ہوتی ہیں وہ پورے جملے پورے صفحے ہم لکھ دیتے ہیں. جہاں لفظ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک لکھنا ہے, وہاں پر ہم جو ہے وہ چند سیکنڈ بچانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لوکی شریف کا دیکھنا خواب میں اچھا ہے, ایک بڑی مبارک سبزی ہے. مبارک اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی, اور اس کی کئی روایتیں, اسی لیے ہم اس کو لوکی شریف بھی کہتے ہیں. بعض لوگ معاذ اللہ اس کو مذاق میں بھی لے رہے ہوتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ بڑی خطرناک ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جس کی نسبت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو, اس کا مذاق اڑانا ایک مسلمان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ اسد بھائی نے جس چیز کی ترغیب دلائی ہے اسے آپ کوشش فرمائیں کہ اپنے نام کو درست بھی کیجئے اور ایک پیارا سا پیغام جو ہے وہ ہماری طرف بھیج دیجئے. اور اسد بھائی ایک اور سوال شامل کروں گا میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سر خواب میں اگر کوئی بہت زیادہ کچا گوشت دیکھتا ہے تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور گوشت بانٹ بھی رہے ہیں جیسے قربانی کے دنوں میں ہم حصہ لیتے ہیں اور یوں تقسیم کرتے ہیں. جی، قربانی کے دن قریب ہیں. ٹھیک ہے. تو اب خوابوں میں جو ہے وہ بیل، بکرے، اونٹ، قربانی کے جانور نظر آنا شروع ہو جائیں گے. گوشت شروع تو ہو گیا ہے، چلیں جی. تو دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، وہ چیز کہ جو ہمارے عمومی خیالات میں ہوتی ہے اس کو خواب میں دیکھنے کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی. وہ روزمرہ کے معمولات سے، ہمارے معاملات سے اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے. اب قربانی کے دن کسی نے خواب دیکھا کہ وہ ذبح کر رہا ہے تو صبح اس نے یہی کام کیا تھا، رات کو خواب میں دیکھ لیا، اس کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی. البتہ جنرلی اگر کوئی گوشت دیکھتا ہے یا اس کو تقسیم کرتا ہے تو یہ بڑا اچھا ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے. رزق میں اگر تنگی ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کو وسعت نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. البتہ گوشت کچے کے مقابلے میں پکا ہوا دیکھنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور بھنا ہوا یہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیا بات ہے جی. اب سوال شامل کروں گا میں سجاد علی بھائی کا. یہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی بہن کا خواب ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں خواب میں مر گئی ہوں اور سر کی طرف سے قبر کھل گئی ہے اور بہت سا پانی جو ہے وہ بھر گیا ہے. درخت بھی وہاں پر جو ہے وہ لگے ہوئے دیکھے ہیں. سر یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ نیک کاموں پر کوشش کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں. خواب کے ذریعے بندے کو فکر آخرت بھی دلائی جاتی ہے اور ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ بندہ آخرت کے معاملات پر زیادہ غور کرے. انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان. ٹھیک ہے. اسد بھائی سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ خواب میں اکثر گھر سے باہر بھاگتے ہوئے خود کو دیکھنا، اپنا گھر نہیں ہے کوئی اور گھر ہوتا ہے، تو یہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ راشد علی بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں. نامکمل سا ہے. صحیح. کس طور پر دیکھا، کہاں دیکھا، کب دیکھا، خالی بھاگتے ہوئے دیکھنا اس کی کوئی تعبیر نہیں بن پائے گی. تو اس کی طرف توجہ نہ دیں، ایزی رہیں. ٹھیک ہے. اسد بھائی سوال جب بھیجا کریں تو یہ کیا ساتھ میں اپنے تحریر وغیرہ کچھ وضاحت مختصر سی؟ جی، جتنی ڈیٹیل یاد ہو وہ بھیج دیا کریں. اپنے معاملات بھی ہمیں لکھ دینے چاہیے کہ ان دنوں طبیعت کیسی تھی، کوئی خاص کام کر رہے تھے، یا خواب میں جس کام سے متعلق آپ نے دیکھا ہے اس چیز سے متعلق آپ کے پاس کوئی وضاحت ہے تو وہ بھی ڈیٹیل میں ضرور تحریر کر دینی چاہیے. ناصر میاری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں جانوروں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے تو سر ایسے خواب کی بھی کوئی تعبیر ہوتی ہے کیا؟ کچھ خاص ذہن میں نہیں ہے، اور ان دنوں میں تو چونکہ اب وہ آنا شروع ہو گئی ہیں کل پرسوں سے، بھاگتے ہوئے جانوروں کی، لڑتے ہوئے جانوروں کی. اب لوگوں کو ایک کام مل گیا ہے فضول. اب یہ اگلے 15 دن جو ہے بہت سارے فضول کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اور کا جو اضافہ ہو جائے گا ان دنوں میں. یہ جانور گر گیا، وہ جانور بھاگ گیا، وہ موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو بس ہمیں ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایسے ہی کام نکالنے ہوتے ہیں. حالانکہ قربانی کے دن، بلکہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ عبادت کے دن ہیں، اور روایتوں کے مفہوم کے مطابق اللہ پاک کو ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے. تو اب ذوالحجہ جیسے ہی سٹارٹ ہو تو ہمیں تو اپنی عبادت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے. اب جتنے ٹک ٹاکر ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بیوقوف ملے گا دنیا میں آپ کو. اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کو کیا حرکتیں کرنی ہیں. اب وہ جانوروں سے متعلق کوئی بنا رہا ہوگا، بس ان کو ویوز سے مطلب ہے. اکثر ایسے ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، کوئی ناراض بھی نہ ہو، لیکن اکثر جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب وہ جانوروں کے بارے میں سوچ رہے ہوں کیا لطیفے بنائیں گے، تو مذاق کریں گے، تو کیا کیا کریں گے. تو مسلمان جو ہے اس کی زندگی اس کام کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت کے لیے ہے. تو قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں تو اللہ اللہ کریں، عبادت کریں، روزوں کی طرف توجہ دیں. قضا نمازیں ہیں تو ان کی طرف بندہ توجہ کرے. اور چلو اب جو وہ کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہمیں تو کسی نے گن پوائنٹ پہ نہیں کہا نا کہ یہ سب دیکھو. دیکھتے تو ہم اپنی مرضی سے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان فضولیات سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں. الحمدللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا تو ذوالحجہ کی تیاری میں اس کو بھی شامل رکھیں. مدنی چینل کے ساتھ رہیں،
خصوصی ٹرانسمیشنز کا سلسلہ ہوگا، تو اس طرف ہم اپنے آپ کو مائل کریں. اللہ پاک ہم سب کو فضولیات سے بچ کے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. اسد بھائی میں چاہوں گا کہ ہم ٹو دی پوائنٹ کچھ سوالات کے جوابات آپ سے لے لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سوال شامل کر سکیں. فہیم بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ خواب میں آٹا گوندنا یہ دیکھنا یہ کیسا ہے؟ عورت نے دیکھا ہے تو کوئی تعبیر نہیں، عموماً اس کے کام میں شامل ہوتا ہے. خواب میں ٹوٹے پھوٹے گھر دیکھنا اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، ڈیٹیل ہوگی تو. خواب میں سورہ لہب کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا ذہن میں نہیں. ٹھیک ہے. سورہ لہب کی جو ہے وہ انشاءاللہ تعبیر نیکسٹ پروگرام میں شامل کرنے کی نیت کرتا ہوں. بنت اکرم پنجاب جھنگ سے ہیں، کہتی ہیں میں اکثر خواب میں بائک یا گاڑی وغیرہ میں سفر کر رہی ہوتی ہوں. سر یہ خواب ہے؟ سفر اچھا ہوتا ہے اگر درست طور پر سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے تو سفر وسیلہ ظفر، کامیابی کی علامت ہوتی ہے. کوئی ایسا کام تھا جو آپ کرنا چاہتی تھی تو اللہ کی رحمت سے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. خواب میں چھوٹا سمندر دیکھنا جس کا پانی جو ہے وہ نیلے رنگ کا ہے، بہت پرسکون، اور یہ پانی یہ دیکھا ہے انہوں نے، ماحول دیکھا ہے. کسی بڑے شخص سے واسطہ پڑھنے اور کام کے ہو جانے کی یہ علامت. اعلیٰ حضرت کے مزار کا اندرونی منظر دیکھتا ہوں، وہاں بہت زیادہ قبریں بھی میں نے ان کی زیارت کی ہے. سر یہ میرا خواب ہے. حقیقت میں بہت زیادہ قبریں تو نہیں ہیں، چند قبریں ہیں وہاں پر اس احاطے کے اندر. البتہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی کے زبردست ولی، ان کے مزار شریف کی زیارت بزرگوں سے محبت اور اعلیٰ حضرت کی برکت ملنے کی علامت. ٹھیک ہے. خواب میں انہوں نے جو ہے وہ سفید رنگ کے سانپ دیکھے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اچھا نہیں ہوتا، کسی برے شخص کی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے سوال کر. خواب میں جو ہے وہ بچوں کی ولادت دیکھی ہے، ایسے خواب کس نے دیکھی، کس موقع پہ دیکھی، شادی شدہ نے دیکھی یا غیر شادی شدہ نے، تو ڈیفرنٹ تعبیریں اس کی. خواب میں شہد دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے، علم و ایمان کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت بہت شکریہ اسد بھائی آپ کے جوابات کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت کو عام کرتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں